मेरा नाम सलमान है और वेलकम टू द प्रेस लेक्चर ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री। यूरोपियन हिस्ट्री हम शुरू कर रहे हैं 1789 से और इसे हम ले जाएंगे 2025 तक, मतलब आज के दौर तक। साथियों, ये लेक्चर हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे होगा, जिसे हम बाज़ वक़ात फ्रांसीसी इनकलाब भी कहते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन को समझने के लिए उसके लॉन्ग टर्म काजेज़ हमें समझने होंगे कि लॉन्ग टर्म काजेज़ क्या हैं। देखें, अगर हम इसको तशबीह दे दें किसी वोल्केनो के साथ तो गलत नहीं होगा। वोल्केनो में जब हम देखते हैं कि एरप्ट होती है, उससे पहले सालों साल वो कम्प्लीटली गैस उसे प्रेशराइज करते रहते हैं अर्थक्वेक की वजह से या बाकी किसी काजेज़ की वजह से, या वो उस प्रेशर को बर्दाश्त ना करने की वजह से वो एट दी एंड फट जाता है। तो फ्रांसीसी इनकलाब बिल्कुल इसी तरह है। उसमें ये नहीं कि 1789 के डेवलपमेंट ने फ्रांसीसी इनकलाब लाया, बल्कि उससे पहले हम देखते हैं कि क्या चल रहा है फ्रांस में, किस तरह की जुल्म सितम हो रही हैं, किस तरह की क्लास डिवीज़न है उस सोसाइटी में। वो तमाम चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं फ्रांसीसी इनकलाब में। साथियों, आज का हमारा लेक्चर लॉन्ग टर्म काजेज़ ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे होगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जाने से पहले हमें समझना होगा कि उस दौर में कैसी सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी। फ्रांस में 3 क्लासेस एग्जिस्ट करती थी, जिसे हम 3 एस्टेट्स भी बोलते थे। एस्टेट्स मतलब कि जिसके पास ज़मीन होती है या लार्ज ज़मीन को हम एस्टेट कहते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी को एस्टेट के मानों में लिया जाता था पहले। फ्रांस में अगर हम देखें उस वक्त 3 एस्टेट्स हुआ करते थे, जिसे हम 3 क्लासेस भी कहें तो वो गलत नहीं होगा। पहला क्लास क्लर्जी का होता था, दूसरा क्लास में होते थे नोबिलिटी, एंड द थर्ड एस्टेट वर द कॉमनर्स। 1789 से पहले फ्रांस में क्लास डिवीज़न थी। क्लास के बेसिस पे लोगों को प्रिविलेजेस मिलते थे, लोगों को बेनिफिट्स मिलते थे, टैक्स एग्जम्पशन होती थी। तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो हमारा फर्स्ट क्लास है, द क्लर्जी क्लास, उसके हम देखेंगे कि वो कौन थे, क्लर्जी क्लास कौन था। द फर्स्ट एस्टेट वाज मेड अप ऑफ द क्लर्जी। बेसिकली अगर जैसे क्लर्जी अगर आपको नहीं पता, दे वर द मेंबर्स ऑफ द चर्च। ये चर्च के मेंबर थे, जैसे कि कोई फादरी होता है, बिशप होता है, आर्च बिशप होता है, वगैरह वगैरह। अगर हम देखें कि इसे मज़ीद समझने के लिए अब देखें कि हमारे यहाँ जैसे कि मौलवी हजरात वगैरह होते हैं, तो उस हिसाब से मौज़िन होता है, हाफिज़ होता है, वो तमाम इसी तरह उधर जो क्लर्जी था, बिशप्स होते थे, आर्च बिशप्स होते थे, और तमाम वो जो चर्च के लोग होते थे। क्लर्जी भी 2 हिस्सों में बटी हुई थी, जिसे आई क्लर्जी और लॉ क्लर्जी हम कहते हैं। आई क्लर्जी में बिशप्स, आर्क बिशप्स और वगैरह वगैरह होते थे। ये बेसिकली नोबल ख़ानदान से होते थे, मतलब बड़े ख़ानदान से होते थे, एंड दे यूज टू लिव अ वेरी लग्जरियस लाइफ। दूसरी तरफ हमारे पास होते थे लोअर क्लर्जी। लोअर क्लर्जी में प्रीस्ट, मॉन्क्स और नन वगैरह होते थे। ये प्रीस्ट, मॉन्क्स और नन वगैरह ये मोस्टली होते थे थर्ड एस्टेट से, ये कॉमनर ग्रुप से होते थे। ये मतलब ये सबसे नीचे वाली क्लास के लोग होते थे। ये जो पूरा एस्टेट हुआ करता था, क्लर्जी एस्टेट, या जिसे फर्स्ट क्लास भी कहते हैं, ये एक टैक्स लेता था जिसे हम टेल्थ कहते थे। ये 10% ऑफ द इनकम ऑफ ऑल पीपल, के तमाम लोगों का 10% इनकम ये ले लेते थे। अगर सपोजिटली अगर एक बंदा 1 लाख कमा रहा है तो उनको लाजुम था कि 10,000 ये क्लर्जी को दे दें। ये क्लर्जी ओन करती थी 10% लैंड, मतलब फ्रांस के जितनी भी ज़मीन है उनकी 10% जो लैंड होती थी वो क्लर्जी के पास होती थी। एंड सरप्राइजिंगली दे वर ओनली 0.5% ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब फ्रांस की आबादी जितनी भी थी उसके 0.5% सिर्फ क्लर्जी था, और बाकी तमाम जो लोग थे वो डिफरेंट बाकी क्लासेस से ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन ये 0.5% लोग 10% ऑफ द लैंड को कंट्रोल करते थे। ना सिर्फ ये टैक्स लेते थे और उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, बल्कि दे वर द किंग मेकर्स। सही है, क्लर्जी जो हुआ करती थी वो किंग मेकर्स हुआ करते थे। क्लर्जी की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतनी ज़्यादा हुआ करती थी कि इवन दो बादशाह भी उनके सामने झुक जाता था।
اس وقت کی یہ نہ صرف یہ ایجوکیشن کو بھی کنٹرول کرتے تھے اس وقت کی جس طرح سے اب آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مدرسہ میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو اسی طرح اس دور میں لوگ جاتے تھے چرچ میں یا کلرجی کے پاس پڑھنے کے لیے، تو یہ ایجوکیشن کو بھی کنٹرول کرتا تھا، اس طرح کی نالج شائع کرتا تھا جو ان کو ہیلپ ہو لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ ہاسپٹل، چیریٹیبل انسٹیٹیوشن ایڈ انفلوئنس اور گورنمنٹ پالیسیز اینڈ مورل لاس، یہ گورنمنٹ پالیسیز وغیرہ کو بھی یہ کنٹرول کرتے تھے۔ ان کی جو ہائر کلرجی تھی یہ ایک حساب سے ویلتھی بھی تھے اور دوسرے یہ کرپٹ بھی تھے، اور جو لوور کلرجی تھا یہ غریب ہوا کرتے تھے، اور یہ ان کا جو تعلق تھا لوور کلرجی کا تھرڈ اسٹیٹ کے ساتھ تھا، اور یہ چرچ میں بھی لو رینکنگ اور لو پوزیشن میں ہوتے تھے، جبکہ لوور جو ہائر کلرجی ہے وہ نوبلٹی کلاس سے جن کا تعلق تھا وہ اپر پوزیشن ہے چرچ میں وہ لیا کرتے تھے۔ جو ہمارے پاس سیکنڈ کلاس ہے وہ نوبلٹی تھی، نوبلٹی جس سے بادشاہ کا تعلق تھا، اور تمام جو نوبلز، بیرونز وغیرہ، ایرسٹوکریٹس، ان کا تعلق نوبلٹی سے تھا۔ دے ور 1.5% آف دی پاپولیشن، مطلب 1.5% تھے پاپولیشن کے، اینڈ دے کنٹرولڈ اباؤٹ 25% to 30% آف لینڈ آف فرانس۔ مطلب اس کا کہ 25% سے 30% جتنی بھی زمینیں تھیں یہ ان کی تھی۔ 10% زمینیں ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کلرجی کے پاس تھی، اور 25 to 30% لینڈ اب یہ نوبلٹی کے پاس آ چکی۔ نوبلٹی دو قسم کی نوبلٹی تھی، جس طرح سے ہم نے دیکھا دو طرح کی کلرجی تھا، ایک اپر کلرجی اور لوور کلرجی، اسی طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دو ٹائپس آف کلرجی ہیں، ایک نوبلز آف دی سورڈ اور نوبلز آف دی روب۔ نوبلز آف دی سورڈ وہ لوگ تھے جو بائی برتھ نوبلٹی سے تعلق رکھتے تھے، they were basically descendants of medieval knights and had military power. نوبلز آف دی سورڈ یا نوبل آف دی روب وہ لوگ تھے جن کے پاس جنہوں نے اپنی ٹائٹلز خریدے تھے، مطلب یہ پیدائشی نوبلز نہیں تھے، لیکن انہوں نے ٹائٹل خریدے تھے تاکہ وہ بہتر پولیٹیکل لائف انجوائے کر سکیں، بہتر پارٹیسپیٹ کریں اور ان پریولیجز کا مزہ لیں جو نوبل لیتے ہیں، جو نوبلز لیتے ہیں۔ یہ بیسکلی تھے تھرڈ کلاس سے، جب ان کے پاس پیسے نہ آنے لگے تو انہوں نے پروموٹ کر لیا اپنے آپ کو بہتر زندگی کے لیے، جس طرح سے ہم موبلٹی کرتے ہیں، اگر ہمارے پاس پیسے آ جائیں تو ہم لیاری سے تو بیریا ٹاؤن میں زمین لے لیتے ہیں، تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ اب بہتر زندگی کے لیے ہمیں بھی موو فارورڈ کرنا چاہیے، تو انہوں نے ٹائٹلز خریدے۔ بادشاہ اس وقت کا یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ ٹائٹلز بیچتا بھی تھا، کچھ پیسے کے لیے ٹائٹلز بیچتا بھی تھا، تو یہ تھرڈ کلاس جن کے پاس پیسے ہوا کرتے تھے وہ دے دیتے تھے تاکہ یہ جو نوبلٹی کے پریویلیجز ہیں وہ انجوائے کر سکیں۔ نوبلٹی کے پریویلیجز کیا آتے ہیں؟ یہ دے ہیلڈ ہائی پوزیشن ان گورنمنٹ، صحیح ہے، گورنمنٹ میں ہائی پوزیشن وغیرہ لیا کرتے تھے۔ کلیکٹیڈ فیوڈل ڈیوز اینڈ رینٹس فرام پیزنٹ ہو لیوڈ آن دیئر لینڈ، صحیح ہے، فیوڈل ڈیوز اور یہ کلیکٹ کرتے تھے۔ اچھا، یہ ان کا ایک پالیسی ہوا کرتا تھا کہ ہفتے میں 2 سے 3 دن باقی کامنر کلاس کو یہ واجب تھا، یا پیزنٹ کلاس کو یہ واجب تھا کہ یہ جا کے نوبل کلاس کے زمینوں پہ کام کریں، تو اس طرح کی پریویلیجز اس دور میں نوبلٹی کو دیا جاتا تھا۔ اینڈ دے ور ایگزمپٹ فرام دا ٹیکسز، یہ کوئی ٹیکس وغیرہ پے نہیں کرتے تھے، دا کلرجی ڈیڈنٹ پے اینی ٹیکس اینڈ دا نوبلٹی ایز ویل ڈیڈنٹ پے اینی ٹیکسز ایز ویل۔ ان کو شکار کرنے کا حق تھا، یہ تلواریں لے کے گھوم بھی سکتے تھے، ان کو پرمٹ تھا کہ یہ تلواریں لے کے گھوم سکتے ہیں۔ ایڈ اسپیشل پوزیشن ہے کنگز کورٹ، کنگ کے بہت پیارے لوگ تھے، کنگ کے بڑے عزیز لوگ تھے۔ اب ہم تھرڈ اسٹیٹ کی بات کریں گے کہ تیسرا اسٹیٹ یا تھرڈ اسٹیٹ، جسے بعض اوقات تھرڈ کلاس بھی کہا جاتا ہے، بیسکلی آپ جس طرح سے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ تو بڑا تھرڈ کلاس ہے، یہ تھرڈ کلاس اسی الفاظ سے نکلا ہے یا اسی کلاس سے نکلا ہے۔ تھرڈ کلاس مینس تھرڈ گریڈ سٹیزنز، یا کہ کبھی کبھی آپ نے یہ بھی استعمال کیا ہوگا کہ دا اسٹیٹ از ٹریٹنگ اس لائک تھرڈ کلاس سٹیزنس، اور تھرڈ کلاس سٹیزن کی طرح میں اسٹیٹ ٹریٹ کر رہا ہے، ایسے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے۔
تو یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ تھرڈ کلاس سے ہی نکلے ہیں، جو اس وقت میں فرانس میں تھرڈ کلاس تھا۔ تھرڈ کلاس کیا کرتا تھا؟ اب تھرڈ کلاس دے ور دی 98% آف دی پاپولیشن، ایز آئی ٹولڈ یو کہ ایک 0.5% کلرجی تھا، 1.5% آپ کا نوبل تھا، اینڈ دی کامنرز جو باقی جتنے بھی پرسنٹ بچے تھے 98% دے ور دی کامنرز۔ جس طرح میں نے کلرجی کی 2 ڈویژن بتائی کہ اپر کلرجی اور لوور کلرجی، جس طرح سے میں نے بتائی نوبلز آف دی روب اور نوبلز آف دی سورڈ، اسی طرح اس کے بھی ڈویژن تھے، اس کے 3 ڈویژن تھے بیسکلی، دی برجوا، دی مڈل کلاس، دی اربن ورکرز اور دی پیزنٹس۔ صحیح ہے، ان کے 3 کلاسز تھے۔ دی برجوازی، جس طرح آج کے دور میں آپ امیر سنتے ہیں کہ آپ نے کارل مارکس اور وغیرہ کے لٹریچر پڑھے ہوں گے تو آپ نے یہ الفاظ سنا ہوگا کہ برجوازی بڑے ظلم و ستم کرتے تھے، بلکہ اس وقت کا برجوازی بڑے ظلم و ستم کا شکار ہوتا تھا۔ یہ بڑا سرپرائزنگ ہوگا آپ کے لیے، لیکن اٹس اے فیکٹ۔ اور دوسرا جو ہے ہمارے پاس اربن ورکرز تھے اور پیزنٹس تھے، صحیح ہے۔ اب جو برجوازی تھا دے ور بیسکلی ویلتھی مرچنٹس، یہ جاتے تھے۔ اب اس سے تھوڑا سا پیچھے ہم جاتے ہیں، ایک تھوڑی سی کہانی میں آپ کو سناؤں گا۔ جب 1492 میں کرسٹوفر کولمبس پہلی دفعہ چلے گئے تھے امریکہ میں، تو امریکہ انہوں نے ڈسکور کیا تھا۔ امریکہ کے ڈسکور کرنے کے ساتھ ادھر پھر ہم دیکھتے ہیں ایک پورا دور شروع ہوا کولونیلزم کا۔ کولونیلزم کا جب دور شروع ہوا تو اسی دور میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ ڈیفرنٹ جگہوں میں گئے تاکہ وہ تجارت کر سکیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی وغیرہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس دور میں بڑے پاپولر بھی ہوئے۔ تو یہ جو کلاس تھا، ان کے پاس تھوڑے کچھ پیسے تھے، یہ ٹریڈ میں یہ ٹریڈ کرنے لگے۔ دے ور بیسکلی دی برجوا کلاس، کہ وہ ٹریڈ کرنے لگے، ٹریڈ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنے لگے۔ امریکہ میں جا کے انہوں نے فارمز خریدے، سونے کی تجارت کی اور ڈیفرنٹ کام کیے انہوں نے اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے۔ یہ امیر ہو گئے، ان کے پاس پیسہ آ گیا، لیکن ان کے پاس پولیٹیکل پاور نہیں تھا۔ اب پولیٹیکل پاور کے لیے یہ ٹائٹلز خریدتے تھے، جس طرح سے میں نے کہا نوبلز آف دی روب، نوبل آف دی روب، یہ وہی برجوازی کلاس تھا۔ انہوں نے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ٹائٹل خریدنا شروع کیا۔ جب انہوں نے ٹائٹل خریدنا شروع کیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ بہت زیادہ یہ جو تھرڈ کلاس یہ موبلٹی کر کے نوبلٹی میں آ رہے ہیں، تو انہوں نے یہ چیز روکنے کی کوشش کی اور انہوں نے 1764 میں لا پاس کیا کہ کوئی اب تھرڈ کلاس سے پروموٹ نہیں ہو سکتا یا تھرڈ کلاس سے اوپر نہیں آ سکتا، اب نوبل نہیں بن سکتا۔ تو یہ برجوا کلاس کے پاس یہ جیسے کہ ٹریڈ کرتے تھے، یہ پروفیشنل بھی تھے، یہ بینکرز بھی تھے، لوئرز بھی تھے، ان کے پاس پیسے تو بہت تھے لیکن ان کے پاس پولیٹیکل پاور نہیں تھا۔ اب پولیٹیکل پاور کیوں چاہیے؟ کیونکہ اب تمام ٹیکسز وغیرہ یہ تھرڈ کلاس کے برجوا کلاس دے رہی تھی۔ اب انہوں نے بھی سیاست میں جانا تھا اور انہوں نے بھی اپنے لیے خاص قسم کی لاز وغیرہ بنانے تھے، قانون وغیرہ بنانے تھے تاکہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے۔ یہ تو تھی کہانی دی برجوازی کلاس کی۔ جو دوسری کلاس تھی اربن ورکرز کی، یہ بیسکلی آرٹیزن تھے، شاپ کیپرز تھے، لیبررز تھے، او سفرڈ لو ویج اینڈ ہائی فوڈ کرائسس۔ اور جب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فوڈ پرائزز بہت زیادہ بڑھ گئے تھے تو ان سب سے زیادہ ہیٹ یہ اربن ورکرز ہوئے تھے اور پیزنٹس ہوئے تھے۔ اچھا، پیزنٹس جو تھے وہ 80% آف دی پاپولیشن تھے۔ اس وقت کی جو تمام اکانومی تھی وہ پیزنٹ کے ذریعے چلتی تھی۔ آپ جو لوگوں کو جس طرح کے پتہ ہوگا، انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے لوگ زیادہ تر ایگریکلچر سے تعلق رکھتے تھے، تو پیزنٹس ور 80% آف دی پاپولیشن، موسٹلی فارمرز ہو پیڈ ایوی ٹیکسز دیتے تھے اینڈ فیوڈل ڈیوز ٹو دی نوبلٹی اینڈ کلرجی، جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ ٹیلس دیتے تھے اور باقی جو ٹیکسز وغیرہ یہ دیتے تھے، تو دے ور ویری مچ کہ یہ بہت زیادہ ٹیکسز وغیرہ دیتے تھے اور ان ریٹرن کے ان کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ یہ ٹیکس دیتے تھے، یہ لینڈ ٹیکس دیتے تھے، یہ سالٹ ٹیکس دیتے تھے اور اس جیسے بہت زیادہ ٹیکس وغیرہ دیتے تھے، اور ان کی پولیٹیکل ریپریزنٹیشن بھی زیرو ہوتی تھی پارلیمنٹ میں۔ ایک حساب سے ایک پارلیمنٹ اس وقت کا بند ہی تھا، 1612 سے لے کے ہم دیکھتے ہیں 1789 تک وہ پارلیمنٹ صرف 2 بار ہی کال کیا گیا تھا، اور اس میں بھی جو پیزنٹ کلاس کی کوئی ریپریزنٹیشن نہیں تھی۔ اچھا، یہ جو تھی ہماری
فرانس میں سوشل ڈیویژن تھی، کس طرح کی سوشل ڈیویژن ایگزسٹ کرتی تھی. پولیٹیکل کازز سے پہلے اگر تھوڑا سا ہم اس کو ایکسپلین کریں کہ انقلاب کیوں آیا، کہ اگر دیکھ سکتے ہیں کہ جو پریس کلاس تھی، کلرجی تھی، وہ بہت زیادہ انجوائے کر رہی تھی، اپنی پریویلیجز کو انجوائے کر رہی تھی. ان کو کام نہیں کرنا پڑتا تھا، ان کو ٹیکس نہیں دینا پڑتا تھا، بس وہ بیٹھ کے کھاتے تھے. دیور 0.5% آف دی پاپولیشن اینڈ ہون 10% آف دی لینڈ. تو اس طرح کی صورتحال میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو تھرڈ کلاس تھا وہ سپریس ہو رہا تھا، وہ مارجنلائز ہو رہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جو نوبلٹی تھا وہ وہی 1.5% تھا پاپولیشن کا. ان کا بھی یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ بھی ٹیکس سے ایگزمپٹ تھے، اور یہ ٹیکس جو ہے تمام تھرڈ کلاس کو لگتا تھا. تو یہ اگر ہم لانگ ٹرم کازز میں دیکھیں تو یہ سب سے پہلے آتا ہے کہ جو سوشل اسٹرکچر تھا وہ بہت فالٹی تھا. اسٹرکچرز میں بہت زیادہ فالٹ وغیرہ تھے. تو اسی لیے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فرانسیسی انقلاب بعد میں ہم دیکھ سکتے ہیں. Now let's explore the political causes of French Revolution. پولیٹیکل کازز فرینچ ریولوشن کے کیا تھے؟ اس وقت کا دور میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک قسم کی ایبسلوٹ مونارکی ایگزسٹ کرتی تھی، اور جو اس وقت کے لوگ یقین کرتے تھے کہ جو کنگ ہے وہ خدا کا سایہ ہے زمین پر. بیسیکلی از اے شیڈو آف دی گاڈ آن ہر. اس وقت کا 1789 کے دور ٹائم کا بادشاہ تھا، اس وقت کا بادشاہ تھا لوئی 16، اور وہ اس بات پہ یقین رکھتا تھا کہ دا گاڈ ہیز گیون ہم دی انکویشنیبل پاور، کہ جو ان کے پاس ہے انکویشنیبل پاور وہ خدا نے دیا ہے. آگے بڑھنے سے پہلے بات سمجھیں کہ ایبسلوٹ مونارکی ہے کیا. ایبسلوٹ مونارکی کا مطلب کیا ہے؟ ایبسلوٹ مونارکی کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ہے اپنے فیصلوں میں. بادشاہ جو چاہے فیصلہ لے سکتا ہے، چاہے وہ عوام کے حق میں ہو یا نہ ہو. بادشاہ چاہے کسی کو بھی ڈیٹین کر سکتا ہے، کسی کو بھی جیل میں بھیج سکتا ہے، اور بادشاہ کسی طور کا بھی اور بادشاہ من چاہا ٹیکس بھی امپوز کر سکتا ہے لوگوں پہ. بادشاہ اس وقت کے بادشاہ کے پاس ایڈ کنٹرول اوور لا، ٹیکسیشن اینڈ دی ملٹری ود نو obligation ٹو کنسلٹ دی پیپل. وہ لوگوں کو بغیر کنسلٹ کیے ان کے لیے لاز بناتا تھا، جو ان کے اکثر اور بعض وقت ان کے وہ خلاف بھی ہوتے تھے، جس طرح کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیلتھ وغیرہ اس طرح کے ٹیکسیشن ہم سسٹم دیکھ سکتے ہیں. اور یہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو کلرجی ہے اور نوبلٹی ہے ایک روپیہ بھی ٹیکس نہیں دے رہا، بلکہ سارا ٹیکس جو ہے کامنرز دے رہے ہیں. یہ تمام ٹیکس کون امپوز کر رہا ہے؟ یہ بادشاہ ہی امپوز کر رہا ہے ایک حساب سے. اچھا، ہم تھوڑا سا اس پہ بات کریں کہ جب لوئی 16 سے پہلے تھا لوئی 15 سے پہلے تھا لوئی 14. لوئی 14 نے ایک پیلس بنایا تھا جس کا نام ورسلیز تھا. یہ پیلس پیرس سے جو ان کا کیپٹل ہوا کرتا تھا یہ کچھ کلومیٹر دور تھا. اس پیلس کا بنانے کا مقصد یہی تھا کہ بادشاہ اپنے آپ کو کمپلیٹلی سپریٹ کر سکے عوام کے ساتھ، صحیح ہے، اور دوسری بات جو نوبلٹی ہیں ان کو بھی خوش رکھ سکیں بادشاہ. ورسلیز آپ جیسے بناتے ہیں ایسی بڑی گورنمنٹ پروجیکٹ کے لیے بہت زیادہ پیسہ خرچہ ہوتا ہے. یہ تمام خرچے کس کے جیب سے نکلے؟ ایبسلوٹلی کامنرز کے جیب سے پیسے نکلے. یہ اتنی بڑی اور خوبصورت پیلس ہوا کرتی تھی کہ لوگ جگہ جگہ سے اس کو دیکھنے آتے تھے. اب دیکھ سکتے ہیں کہ لوئی 14 ایک سخت بادشاہ تھا اور ان میں لیڈرشپ کوالٹیز بھی تھے. اسی طرح لوئی 15 کے پاس ایک سخت بادشاہ، ایبسلوٹ مونارکی کا ماننے والا، اور ایک اچھی خاصی لیڈرشپ کوالٹیز بھی تھے ان کے پاس. جب لوئی 16 آیا، لوئی 16 چھوٹا سا بچہ تھا اور ان کے پاس اس حساب سے لیڈرشپ کوالٹیز تھے ہی نہیں. اور بعض ہسٹورین کہتے ہیں کہ لوئی واز انڈیسیسو، ایزیلی انفلوئنسڈ اینڈ لیکڈ پولیٹیکل ویژن. ان کے پاس نہ پولیٹیکل ویژن تھا، وہ ایزیلی انفلوئنس ہوتے تھے دوسروں کی باتوں میں. He failed to introduce necessary reforms that could have eased social tensions. یہ کاسٹ ریفارمز بھی نہ لا سکا کہ سوشل ٹینشنز جو ہیں جو بڑھ رہے تھے، جو ریولوشن، جو انقلاب اٹھ رہی تھی، اس کو کنٹرول کر سکیں. ان کی جو وائف تھی وہ آسٹرین تھی، اور جن کا نام کوئین میری اینٹونیٹ تھا. کوئین میری اینٹونیٹ اپنی ایکسٹرا ویگنٹ لائف، اپنی بہت لگژری لائف کے لیے بہت زیادہ فیمس تھی.
یہ کہا جاتا ہے کہ وہ صرف اپنے بال بنانے، اپنی بیوٹیفیکیشن کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر دیتی تھی. یہ اس وقت بھی خرچ کرنے لگی تھی جب فرانس میں قحط سالی بھی آ گیا تھا اور فرانس کمپلیٹلی معاشی بحران کا شکار ہو گیا تھا. کوئین میری جس طرح سے بادشاہ ان پاپولر ہونا شروع ہو گئے تھے، کوئین میری تھی اور یہ بہت زیادہ لوگوں کے درمیان ان پاپولر تھی. اور کوئین میری انٹرنیٹ کا آپ نے یہ بیان بھی سنا ہوگا، اگر روٹی نہیں ہے تو آپ ڈبل روٹی کھا رہے ہیں. جب اس وقت معاشی بحران فرانس میں چل رہا تھا تو ان کا بیان اس وقت سامنے آیا اور لوگوں نے کافی اس بات پہ غصے کا اظہار بھی کیا. اس کے علاوہ لوگوں کے پاس بادشاہ اور بادشاہ کی ویکنیس کے علاوہ لوگوں کے پاس پیپل لیک پولیٹیکل ریپرزنٹیشن اینڈ رائٹ. دی میجورٹی آف دا پیپل ہیڈ نو وائس ان گورنمنٹ ڈیسیجن. تو موسٹ آف دا پیپل تھے ان کے پاس گورنمنٹ ڈیسیجن میں کوئی حقوق نہیں تھا، کوئی حق نہیں تھا. موسٹ آف دا پیپل کون تھے؟ وہی کامنر کلاس، وہی 98% جن کے پاس کوئی پولیٹیکل سے نہیں تھا. نوبلٹی، کلرجی اور بادشاہ مل کے تمام فیصلے لیتے تھے اور اور جو تھرڈ کلاس ہے ان کو کنسلٹ نہیں کیا جاتا تھا. دی برجوازی، جس طرح سے ہم نے بات پہلے کیا تھا، دی برجوازی مڈل کلاس واز ویلتھی اینڈ ایجوکیٹڈ بٹ ہیڈ نو پولیٹیکل پاور. ان کے پاس کوئی پولیٹیکل پاور. اس کے علاوہ اب ہم ڈسکس کریں گے اکنامک کرائسس آف فرینچ ریولوشن. فرانسیسی انقلاب کے اکنامک کرائسس یا اکنامک کازز کیا کیا تھے. تھرڈ اسٹیٹ جو انتہائی برڈنائزڈ ہوا کرتی تھی، دے یوز ٹو گیو 10% آف دیئر ویلتھ ٹو دی کلرجی، اور یہ نوبلٹی کو بہت زیادہ ٹیکس وغیرہ دیا کرتے تھے. اس کے علاوہ وہ ان کے فارمز وغیرہ بھی کام کیا کرتے تھے، لیکن بدلے میں وہ یہ ٹیکس بھی دیتے تھے اور ان کو خاص قسم سی پولیٹیکل سے بھی نہیں تھی. اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پرسٹ اسٹیٹ تھا جس کو ہم کلرجی بھی کہتے ہیں، پیڈ لٹل ٹو نو ٹیکس. لٹل مطلب بہت کم ٹیکس دیتی تھی. جو 10% یا کہ جو 10% لینڈ ان پہ قابض تھے، اب وہ ان کے برابر کوئی ٹیکس نہیں دیا کرتے تھے. سیکنڈ کلاس جو تھے، نوبلٹی کلاس، نوبلز جو تھے وہ بادشاہ کے قریب تھے اور یہ ورسلیز میں، جس طرح وہ پیلس کی ذکر جو میں نے کی تھی اسی میں رہتے تھے اور وہ 1 روپیہ بھی ٹیکس نہیں دیتے تھے. اور جب تھرڈ کلاس کی بات آتی تھی، تھرڈ کلاس جو 98% آف دی پاپولیشن تھی، جن کے پاس صرف 50% زمینیں تھیں، اور یہ تمام جو ٹیکس تھے، جو سب سے غریب بھی کلاس یہی تھی اور سب سے زیادہ ٹیکس بھی یہی دے رہی. بہت زیادہ ٹیکس وغیرہ دیا کرتی تھی جو یہ اسکیم کے سامنے مینشن بھی ہیں. یہ نظام جو تھا یہ لوگوں کے غصے کا باعث بنا. جو پیزنٹ تھے وہ بہت زیادہ ٹیکس دے رہے تھے اور ان کے اس کے برعکس ڈیفٹ بھی بڑھ گئی تھی اور گورنمنٹ بینکرپسی کی طرف بھی جا رہی تھی. اگر ہم دیکھیں اس سے پہلے فرانس بہت سارے جنگوں میں شامل تھی. جس طرح کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک اگر ملک ہے جو جنگ میں جاتی ہے، اس کے لیے اس کو مین ریسورسز چاہیے، اس کے لیے ان کو ویپنز وغیرہ چاہیے اور تمام وہ چیز آرمز ایمونیشن وغیرہ وہ کہاں سے آتے ہیں؟ وہ پیسے سے ہی آتے ہیں. جو فرانس تھا وہ بہت زیادہ جنگوں میں شامل تھا. پہلے ہم دیکھ سکتے ہیں 100 ایئرز آف وار، پھر ہم دیکھ سکتے ہیں 30 ایئرز آف وار، پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 7 ایئرز آف وار، پھر امریکن وار آف ریولوشن. یہ تمام جنگوں میں اسے لینے کی وجہ سے جو فرانس میں ایک معاشی بحران آ گیا تھا. 1788 فرانس واز آن دی ورج آف بینکرپسی اینڈ دا گورنمنٹ could no longer borrow money. فوڈ شارٹیج بھی تھا، بریڈ پرائزز بہت زیادہ بڑھ بھی گئے تھے، اور 1980s میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پور ہارویسٹ ہوئی تھی اس سال، کیونکہ مطلب فصل نے اتنی زیادہ اچھی پیداوار نہیں دیا تھا کیونکہ اس وقت رین شارٹیج ہوا تھا پورے فرانس میں. اور اس وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فوڈ پرائزز انتہائی حد تک بڑھ گئے تھے. ایک تو فوڈ پرائزز بڑھ گئے تھے اور گورنمنٹ فوڈ پرائزز کو کنٹرول بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ گورنمنٹ کے پاس اتنا پیسے ہی نہیں تھے کہ وہ باہر ملک سے گندم وغیرہ امپورٹ کر سکے اپنے ملک میں. اس وقت اب دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ بھوکے مرنے لگے اور بہت زیادہ. یہ جو قحط سالی تھا اس نے جو عام عوام تھا، جو تھرڈ کلاس تھا، اس کی جو زندگی کو مزید بہتر بنا دیا.
اس کے علاوہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فرانس میں اگر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے انقلاب ہوا، تو فلاسفرز کا رول اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ مونٹسکی سب سے زیادہ جو، اگر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فرانسیسی انقلاب میں کن کن فلاسفرز کا رول تھا، سب سے پہلے تو ہم دیکھ سکتے ہیں مونٹسکی کا کتاب تھا، مونٹسکی کا جو کتاب تھا دی اسپرٹ آف لاز۔ اور مونٹسکی کا ماننا تھا کہ جو پاور ہے وہ ڈیوائڈ ہو، پاور ڈیوائڈ ہو ایگزیکٹو، لیجسلیٹو اور جوڈیشری۔ ایگزیکٹو کے پاس کچھ پاورز ہوں، لیجسلیٹو کے پاس کچھ پاورز ہوں، جوڈیشری کے پاس کچھ پاور ہوں، اور اس طرح سے 3 حصوں میں پاور کی ڈویژن ہونی چاہیے، جس طرح کہ ہم فرانس میں دیکھ سکتے ہیں۔ فرانس میں کوئی ڈویژن آف پاور نہیں تھا، کنگ واز ایبسلوٹ اینڈ کنگ تمام ڈیسیجنز لیتا تھا۔ دی کنگ واز جج، جوری اینڈ ایگزیکیوشنر۔ لیکن جو مونٹسکی یہاں کہہ رہے ہیں کہ جو سپریشن آف پاور ہونی چاہیے، لیجسلیٹو، ایگزیکٹو اور جوڈیشری الگ الگ فنکشن کریں، تاکہ وہ جو ٹائرنی ہے اسے پریونٹ کریں۔ ٹائرنی کس طرح کی ٹائرنی؟ جس طرح کی آپ کا یہ لوئی 16 کر رہا ہے۔ اور یہ ڈیوائڈ بھی ہوں، بلکہ ان کی اتنی زیادہ ڈیویژن نہ ہو، یہ ساتھ مل کے بھی کام کریں، اور ان کے جو ہے چیک اینڈ بیلنس بھی ہو۔ چیک اینڈ بیلنس اس طرح ضروری ہے کہ اگر ایک جو ہے اگر گورنمنٹ کا ایک برانچ ہے جو اپنی پاور کو ایکسل کر رہا ہے، اپنی پاورز کو ابیوز کر رہا ہے، تو دوسرا جو برانچ ہے اسے روک سکیں۔ ایگزیکٹو پہ لیجسلیٹو کا چیک ہو، لیجسلیٹو پہ جوڈیشری کا چیک ہو، جوڈیشری پہ ایگزیکٹو کا چیک ہو، اور تمام ایک دوسرے پہ چیک رکھ سکیں۔ اس طرح کے، جس طرح کہ آج کے دور میں ہم امریکن سسٹم دیکھ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو جوڈیشری چیک رکھتا ہے، جوڈیشری کو پریزیڈنٹ چیک رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک پراپر چیک اینڈ بیلنس کے تھرو کام کرتے ہیں ایک امریکن سسٹم۔ تو اسی طرح یہ مونٹسکی چاہتے تھے کہ ایک پراپر سسٹم ہو، ایک پراپر سسٹم ہو چیک اینڈ بیلنس کا، اور ڈویژن آف پاور بھی ہو، ڈویژن ایک بندہ یا ایک برانچ کے پاس ہرگز نہ ہو۔ یہ جو مونٹسکی کی بات تھی، یہ لوگوں کو بعد میں سمجھ آنے لگی، لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا اچھا پالیسی ہے، یہ تو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہی چاہیے، کیونکہ بادشاہ کے پاس تمام پاور ہیں، اور یہ جو تھرڈ کلاس ہے وہ یہ تھرڈ کلاس کو سپریس کر رہا ہے۔ تو اسی لیے ڈویژن آف پاور ہو، پارلیمنٹ ہو، پارلیمنٹ کے بعد ایگزیکٹو ہو، ایگزیکٹو کے بعد جوڈیشری ہو، یہ تین جو سسٹم ہو پراپر کام کر سکے، تو تبھی یہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکتا ہے۔ ادروائز یہ ایک ٹائرنی میں بدل جائے گی، جس طرح کی ٹائرنی میں وہ رہ رہے ہیں، لوگوں کو یہ